बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लूत अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है जो हजरत इब्राहिम के भतीजे थे, जिनको अल्लाह ताला ने शहर सदूम के लोगों की ही तरफ हिदायत देकर भेजा था। सदूम का मतलब उलट पुलट हो जाने वाला शहर। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत कहलाई, जो कि एक नाफरमान, बदफेर और सरकश कौम थी। जब लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से इस कौम की तरफ भेजे गए तो उन्होंने देखा कि ये कौम पस्ती और जिल्लत में इस कदर घिर चुकी थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। गुज़िश्ता कौमों के गुनाहों समेत ये एक ऐसे गुनाह में मुब्तला थे जो पहले की किसी बदबख्त कौम ने भी सोचा नहीं होगा। उनके इस गुनाह का नाम उनकी तरफ मंसूब करके इस अमल करीहा का नाम लवातत पड़ गया, जिसको छुपाने के बजाय वो अलल ऐलान इसको अपनाने में फख्र महसूस करने लगे थे। इसके साथ साथ ये खल्क़े खुदा को सताने के नित नए तरीके तलाश करते थे। इस कौम ने न सिर्फ अपने पैगंबर को झुटलाया बल्कि ऐसे ऐसे गुनाह ईजाद किए जो इनसे पहले तारीख में मौजूद नहीं थे। इस कौम ने हम जिन्स परस्ती को अपना रखा था और एक गैर फितरी अमल से लज्जत कशीद करते थे। रफ्ता रफ्ता वो अपनी इस बुराई में इस कदर मदहोश हो गए कि बिलाखिर अजाब इलाही ने उन्हें झंझोड़ डाला। उर्दू में एक जगह बहर मैयत या बहर लूत के नाम से मौसूम है, जिसके बारे में रिवायत में है कि ये पहले जमीन का खुश्क टुकड़ा था, लेकिन जब कौम लूत पर पै दर पे अजाब आए तो ये खित्ता जमीन तकरीबन 400 मीटर नीचे चला गया, जिसके बाद पानी चढ़ाया। इसीलिए इसका नाम बहर मैयत या बहर लूत मशहूर हो गया। कौम लूत कौन थी, उसके गुनाह और फस्क फुजूर, उस पर क्या क्या अजाब इलाही लाया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये सारी मालूमात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, बैतुल मक़दस और उर्दून के दरमियान एक मकाम सदूम के नाम से मौजूद था, जिस पर मौजूद कौम की तरफ अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। बहर मुर्दार के साहिल पर कौम लूत के मस्कन 2 मकाम सदूम और अमूरा वाक़े थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सदूम, अमूरा, अदमा, सबूबीम और बाले या सगूर थे। इनके मजमूए को कुरान करीम ने और मुतफ़क़ात के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदूम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। उन आबादियों की हलाकत का जमाना जदीद तहकीक के मुताबिक 2061 क़ब्ल मसीह है। यह भी कहा जाता है कि जब कुरैश मक्का शाम के सफर पर जाते तो इसी रास्ते से गुजरते थे। बैतुल मक़दस और नहर उर्दून के दरमियान आज भी यह कता जमीन बहर लूत या बहर मैयत के नाम से मौसूम है। इसकी सरजमीन सतह समंदर से बहुत ज्यादा गहराई में है और इसके एक खास हिस्से पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए इसको बहर मैयत बोलते हैं। यही मकाम सदूम का बतलाया जाता है। अमरीकी माहिरीन अरजियात व आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीक और जुस्तजू के बाद ये दावा किया है कि वो उर्दून में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। कौम लूत के तबाह शहर सदूम के खंडरात तलुल हमाम के मौके पर पाए गए हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबराह प्रोफेसर स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि उनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि सदूम शहर में जिंदगी दफातन खत्म हो गई थी। मुहक्किकीन का कहना है कि सदूम शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम दिखाई देता है, एक बालाई और दूसरा ज़ेरी हिस्सा। शहर के गिर्द मिट्टी की ईंटों की 10 मीटर ऊंची और 5.2 मीटर चौड़ी दीवार भी दरियाफ्त हुई है। शहर के दरवाजों की बाक़ियात भी मिली हैं। ऐसा लगता है कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त भी लोग रोजमर्रा के मामूलात में मशगूल थे, मगर जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई। रिहाइश के लिए बनाए गए मकानात के लिए मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। बहरे मुर्दार के जुनूब और मशरिक में जो इलाका आज इंतहाई वीरान और सुनसान हालत में पड़ा हुआ है, उसमें बकसरत पुरानी बस्तियों के खंडरात की मौजूदगी पता देती है कि ये किसी जमाने में निहायत आबाद इलाका रहा था।
آج وہاں سینکڑوں برباد شدہ قریوں کے آثار ملتے ہیں، حالانکہ اب یہ علاقہ اتنا شاداب نہیں ہے کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہار سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خوشحالی کا دور 1900 قبل مسیح سے 2400 قبل مسیح تک رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مورخین کا اندازہ یہ ہے کہ وہ 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں گزرے ہیں۔ اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کے عہد میں ہی برباد ہوا ہے۔ ناظرین، اس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور سرسبز شاداب حصہ وہ تھا جسے بائبل میں سیدم کی وادی کہا گیا ہے، جس کے متعلق بائبل کا بیان ہے کہ وہ اس سے پیشتر خداوند نے سدوم اور امورا کو تباہ کیا۔ خداوند کے باغ عدن اور مصر کے مانند خوب سیراب تھی۔ پیدائش باب 13 آیت 10۔ موجودہ زمانے کے محققین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ وادی اب بحر مردار کے اندر غرق ہے، اور یہ رائے مختلف آثار کی شہادتوں سے قائم کی گئی ہے۔ قدیم زمانے میں بحر مردار جنوب کی طرف اتنا وسیع نہ تھا جتنا اب ہے۔ شرق اردن کے موجودہ شہر الکرک کے سامنے مغرب کی جانب اس بحیرے میں جو ایک چھوٹا سا جزیرہ نما اللسان پایا جاتا ہے، قدیم زمانے میں یہی پانی کی آخری سرحد تھی۔ اس کے نیچے کا حصہ جہاں اب پانی پھیل گیا ہے، جسے ملحقہ نقشے میں ہم نے آڑی لکیروں سے نمایاں کیا ہے، پہلے ایک سرسبز وادی کی شکل میں آباد تھا، اور یہی وہ وادی صدیم تھی جس میں قوم لوط کے بڑے بڑے شہر سدوم، امورا، ادما، سبویم اور زخر واقع تھے۔ 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ایک زبردست زلزلے کی وجہ سے یہ وادی پھٹ کر دب گئی اور بحر مردار کا پانی اس کے اوپر چھا گیا۔ آج بھی بحیرے کا سب سے زیادہ اتھلا حصہ، مگر رومی عہد میں یہ اتنا اتھلا تھا کہ لوگ اللسان سے مغربی ساحل تک چل کر پانی میں سے گزر جاتے تھے۔ اس وقت تک جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات صاف نظر آتے ہیں، بلکہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ عمارات ڈوبی ہوئی ہیں۔ قوم لوط بکثرت جھوٹ بولنے اور فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں اخلاقی برائیوں کی بھرمار تھی۔ وہ لوگوں کو ستانے کے نت نئے طریقے نکالتے اور اس میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ قوم لوط بد اخلاق، بد اتوار اور نہایت فحش قوم تھی۔ وہ گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں کا مجموعہ تھی، تو دوسری طرف کچھ ایسی برائیوں اور گناہوں کی بھی موجود تھی جن کی مرتکب پہلے والی نافرمان اور عذاب یافتہ قومیں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ ناظرین، عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی 2-1 چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے کر گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اپنے پاس ہی رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ناظرین، دھوکے ایک صورت ہے جو ہر حال میں منع ہے۔ دھوکے بازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ قوم لوط کا یہ عمل کسی کو ناحق ستانے والا تھا۔ وہ کسی کو خوشحال اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے سامنے آنے والے تاجر کو اتنا ستاتے اور مجبور کرتے کہ وہ اپنا منافع بھول کر نقصان پر روتا پیٹتا واپس چلا جاتا۔ مذہب تو ایک طرف یہ طریقے انسانی اخلاقی قوانین کے بھی منافی ہیں کہ کسی شخص کو آزادانہ اس کی روزی روٹی نہ کمانے دی جائے اور سب طاقتور مل کر
ایک کمزور یا بے بس انسان کو ایذا دینے میں لگ جائیں۔ قوم لوط میں کیا گیا یہ عمل اتنا معیوب اور برا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف صاف قرآن پاک میں تنبیہ کر کے فرما دیا کہ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ دوستو، گو کہ اس وقت تک قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کے فطری قانون وہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لوگوں پر بہتان لگانے اور انہیں ستانے سے منع فرما دیا، لیکن قوم لوط یہ شیطانی کارستانی بڑے فخر اور ڈھٹائی سے انجام دیتی تھی اور اس بات پر بالکل نہیں پچھتاتی تھی۔ سارا دن وہ لوگ اسی قسم کے شیطانی کارروائیوں میں مصروف رہتے، نہ عبادت کرتے اور نہ ہی انہیں خوف خدا آتا، بلکہ اس کے برعکس ان کے دماغ ایسی عجیب و غریب چالیں سوچتے رہتے جس سے دنیا میں فساد و برائی پھیلنے کا امکان موجود رہتا۔ اسی پرانی کتاب میں ایک اور عجیب قصہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت و خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنا خانہ اعزاز الیزر دمشق کو صدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا، الیزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک الیزر کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیزر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ کتنی عجیب اور ماورائے عقل بات ہے کہ کوئی کسی انسان کو تکلیف دے کر، ستا کر اور زخمی کر کے اس سے اس کا ہرجانہ بھی وصول کرے، اور وہ حاکم جو منصفی کے عہدے پر بھی فائز ہے وہ اس غیر انسانی رویے کے پشت پناہی کرتے ہوئے بے انصافی پر مبنی فیصلہ کرے تو ایسی قوم پر پھر عذاب الہی ہی آیا کرتا ہے۔ یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل صدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم لوط نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کے بجائے مرد سے ہی مرد اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر آس پاس کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ اس فعل بد میں وہ حد سے گزر گئے اور عورتوں سے منہ موڑ لیا اور مردوں سے ہی لذت لینے لگے۔ یہ ایسا کبھی فعل تھا جو ان سے پہلے قوموں میں موجود نہیں تھا، لیکن قوم لوط اس لواطت میں مبتلا ہو کر اس قدر آگے نکل گئی کہ یہ ہم جنس پرستی ہی ان کی پہچان بن کر رہ گئی۔ چونکہ ان کی بستیوں کو رب تعالیٰ نے بہت سرسبز و شاداب اور اناج سے بھرپور بنایا تھا، اس لیے وہ کسی دوسرے علاقے کے شخص کو یا لوگوں کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کہیں اور سے آ کر بسنے والوں میں اگر کچھ خوبیاں ہوتی ہی تو وہ ان سے حسد کرنے لگ جاتے تھے۔ اس حسد اور فخر و غرور میں مبتلا ہو کر وہ شیطان کے اس قدر بہکاوے میں آ گئے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر پچھتانے اور توبہ کرنے کے بجائے انہوں نے زناکاری کا نیا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے ڈالی۔ دوستو، حضرت لوط کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر اور ہے۔ یہی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔
حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو بیٹا بنا کر پالا پوسا تھا۔ حضرت لوط مصر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا رنگ سنہرا اور قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پیشہ زراعت اور کاشتکاری تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ بس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبززار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقے سدوم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام سدوم تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے قوم لوط کی ذلت و پستی کو دیکھا اور ان کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ وہ قوم لوط کی حالت زار دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہوئے اور انہیں خوف دلانا شروع کیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ایسے فحش کاموں میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ناظرین، قوم لوط باقی ہی حد سے گزر چکی تھی، کیونکہ وہ ان برائیوں کو اعلانیہ اپنائے ہوئے تھے اور گناہ و گندگی کا یہ کام سر عام محفلوں میں کرتے، لطف لیتے اور فخر کرتے تھے۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خبائث یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خبائث یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خبائث یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ دوستو، ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور اس نے خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ اور ممکن طریقے جو سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور معزت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے، اور اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے۔ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یا نا سے مشفق کی مریبانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔
तुम ये सब कुछ कर और भरी महफिलों और मजलिस में करते हो और शर्मिंदा होने के बजाय बाद में इनका जिक्र इस तरह सुनाते हो कि गोया ये कारनुमाइयां हैं जो तुमने अंजाम दिए हैं। कि तुम वही नहीं हो कि तुम मर्दों से बदअमली करते हो, लोगों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में और अहल अयाल के रूबरू फवाहिश करते हो। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गम गुस्से में तिलमिला उठी और कहने लगी, लूत, बस ये नसीहतें और इबरतें खत्म कर, और अगर हमारे इन अमाल से तेरा खुदा नाराज है तो वह अजाब लाकर दिखा जिसका जिक्र करके बार बार हमको डराता है। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो हमारा तेरा फैसला हो जाना ही अब जरूरी है। बस लूत की कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था। वो कहने लगे, तू हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। यह हर बिगड़ी और सरकश कौम का इल्म रहा है कि वो न सिर्फ अंबिया को झुठलाती रही है बल्कि सरकश और नाफरमानी में इस हद तक आगे निकल जाती रही है कि अजाब इलाही के लिए इसरार करने भी लगती है। उन लोगों का गुमान होता है कि शायद वो अजाब इलाही जिससे उन्हें डराया जाता है या जिसकी वईद सुनाई जाती है वो महज एक झूठी बात या उनका बहम है। इसलिए वो चैलेंज करते और नाउजुबिल्लाह एक तरह से नबियों के साथ अल्लाह की तरफ से आने वाली सजा का भी मज़ाक उड़ाते थे। दोस्तों, अल्लाह के अजाब को जब सरेआम दावत दी जाए तो जिस तरह उसकी रहमत जोश में आती है उसी तरह अल्लाह ताला का जलाल भी शदीद हुआ करता है। जिस तरह से कौम लूत अपने लिए अजाब मांगती रही थी तो ये कैसे मुमकिन था कि उन्हें इबरत का निशान ना बनाया जाता। इसलिए एक तरफ तो कौम लूत पैगंबर का मज़ाक उड़ा रही थी और अजाब का मुतालबा कर रही थी, तो दूसरी जानिब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 अशखास सामने खड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत मुतवाज़े और मेहमान नवाज थे और हमेशा उनका दस्तरखान मेहमानों के लिए वसी था। इसलिए तीनों को देखकर वो बेहद मसरूर हुए और उनको अपने घर ले गए और बशर ज़िबा करके तिक्के बनाए और भूनकर मेहमानों के सामने पेश किए, मगर उन्होंने खाने से इनकार किया। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ खाइफ हुए कि आखिर ये कौन है। मेहमानों ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तराब देखा तो उनसे हंसकर कहा, आप घबराएं नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं, इसलिए सदूम जा रहे हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि ये दुश्मन नहीं है बल्कि मलाइका अल्लाह हैं, तो अब उनकी रिक्कत कल्ब, जज्बा हमदर्दी और मोहब्बत और शफकत की फरावानी गालिब आई और उन्होंने कौम लूत की जानिब से झगड़ना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि तुम उस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा खुदा का बरगजीदा नबी मौजूद है और वो मेरा बिरादर जात भी है और मिल्लत हनीफ का पैरोकार भी है। फरिश्तों ने कहा, हम ये सब जानते हैं, मगर खुदा का ये फैसला है कि कौम लूत अपनी सरकशी, बदअमली, बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से जरूर हलाक हो जाएगी और लूत अलैहिस्सलाम और उसका खानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत की बीवी कौम की हिमायत और उनकी बदआमालियों और बदअकीदगियों में शिरकत की वजह से कौम लूत ही के साथ अजाब पाएगी। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उसको हमारी बिशारत विलादत इसहाक पहुंच गई तो वो हमसे कौम लूत के मुतालिक झगड़ने लगा। बेशक इब्राहिम बुर्दबार, गमख्वार, रहीम था। ऐ इब्राहिम, इस मामले में ना पड़, बिलाशुबा तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बिलाशुबा उन पर अजाब आने वाला है जो किसी तरह टल नहीं सकता। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदा के भेजे हुए फरिश्तों, तुम किस लिए आए हो? उन्होंने कहा, हम मुजिम कौम की जानिब भेजे गए हैं ताकि हम उन पर पत्थरों की बारिश करें। ये निशान कर दिया गया है तेरे रब की जानिब से हद से गुजरने वालों के लिए। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए, कहने लगे, बेशक हम हलाक करने वाले हैं उस सदूम करिया के बसने वालों को, बिलाशुबा उसके बाशिंदे जालिम हैं। इब्राहिम ने कहा, उस बस्ती में तो लूत है। फरिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है जो उस बस्ती में आबाद हैं। हम अलबत्ता लूत को और उसके खानदान को निजात देंगे, मगर उसकी बीबी को नहीं कि वो भी बस्ती में रह जाने वालों के साथ है। नाज़िन, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम तफसीर कुरान में बायला या बालआ था। इसका जिक्र कुरान नूह की औरत के तौर पर आया है। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला और आयला की मिसालें बयान फरमाई हैं।
وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آیت فخانتہما کے ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتی کہ یہ اللہ کا نبی مجنون ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے مہمانوں کو بتا دیا کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، یہ اس کی خیانت تھی۔ بابل میں لوط کی بیوی سب سے پہلے کتاب پیدائش میں آیا ہے، بیان کیا گیا کہ جب اس نے سدوم کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کیسے نمک کا ستون بن گئی۔ اس کا نام بائبل میں نہیں ہے، لیکن کچھ یہودی روایات سے اسے ادو یا ایدیت کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ جب تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں دن رات جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران اور سرگرداں ہوں، تو کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا ثمر طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیاوی سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبر کو جب کہا کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا، تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت والا، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کے سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاق کی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداروں پر اصرار کی سزا، بربادی و ہلاکت۔ غرض ملائکت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی حیث و بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھائے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کہ کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل الرشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے ایفا کے لیے فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر حلال طریقے سے عورتوں کو رفیق حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی کی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آن پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشاروں پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کو نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا
جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔ پس چاہیے کہ کچھ رات رہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کر کے چلے جائیں۔ غرض ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے، اور باشندگان شہر کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہی اکھڑ جانے والی ہے۔ اور اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا دیکھو یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم میری رسوائی کے کیوں در پہ ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روکا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو، لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ۔ لوط نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، سب ان کی طرف ملتفت ہو۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھو گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض یہ کہ سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن آل لوط کو اس سے محفوظ رکھا۔ آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم نہیں بلکہ ان کے رفقاء اور پیروکار ہیں، جن میں ان کی بیوی جو ایمان نہ لائی وہ بھی شامل نہیں۔ آل لوط کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں اور آپ کے ایماندار پیروکار بھی۔ ان کی تابعداری اور ان کے دین کے پیروکار ہی صرف آل لوط میں شمار ہوتے ہیں۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، اس لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھی۔ اس قوم کے اجسام دریا مردار دا ڈیڈ سی میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی بھی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اسی دریا میں سے ہی پایا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اہل خرت کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ ناظرین، تورات میں بھی قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ موجود ہے۔ تورات میں سفر تکوین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آگ سے عذاب دیا۔ امریکی محقق کولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گم شدہ خزانے کی دریافت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قوم لوط کے شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے یہ شہر 3500 سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا، تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کے موجودہ نقشوں میں شہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہیں، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو شہر پر آج آگ کے اثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے ایک پتھر سیارہ قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح ان پر پتھر برسائے گئے جس نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، پھر اس پر 35 صدیوں تک مٹی کی دبیج تہ بچھا دی۔ قوم لوط کے واقعے سے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہ معقول مذکور ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبے سے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو، اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں،
یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک باعصمت و باعزت انسان اور پھر وہ بھی نبی معصوم کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیق حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال ہیں، پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو، العیاذ باللہ۔ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی سلبی لڑکیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔ نمبر 2، تورات اور دیگر روایات سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے، اس لیے یہ ممکن نہ تھا کہ 3 افراد کے لیے پوری بستی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم میں 2 سردار تھے، انہوں نے ہی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا۔ باقی قوم اپنی اس عام بدکاری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی، اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کنواری موجود تھی، اس لیے انہوں نے ان سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس خبیث مطالبے سے باز آ جاؤ اور میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کر دوں۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، لوط تجھے معلوم ہے ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بے شک اپنی بیٹیوں کے متعلق یہی جملہ فرمایا، مگر اس کی حیثیت اس بزرگ کے معقولے کی طرح ہے جو کسی کو ناحق پیٹتا ہوا دیکھ کر ظالم مارنے والے سے یہ کہے، اس کو نہ مار، اس کے عوض مجھ کو مار لے۔ نبی معصوم اپنی تمام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ دستور ہے کہ کافر و مسلم کے امتیاز کے بغیر بڑے بوڑھے بستی کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا کرتے ہیں۔ دوسرا سوال اس چیز سے نکلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر تلی ہوئی ہے اور کسی طرح ان پر آر دلانے کا اثر ہوتا ہے، نہ حیا و مروت اور اخلاق و انسانیت کے نام پر اپیل کا، تب پریشان خاطر ہو کر فرمایا، کاش میرے لیے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس قوم کو سن کر فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مجبور انسان نہیں ہیں، یہ تجھ کو ہرگز غضب نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت لوط ماں اپنے خاندان کے صدوم سے ہجرت کر کے زوغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے جو صدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر زغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے اور امن و امان سے رہنے سہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے،
हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह,
ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا. اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا. آمین 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 یا رب العالمین.